बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सदीक जान साहब, सीधा मैं आता हूँ मुद्दे के ऊपर। मैंने आपकी एक वीडियो सुन रहा था जिसपे आप मुसर थे, ये कह रहे थे कि 1 नवंबर एक ऐसा दिन है जो इमरान खान की रहाई के हवाले से बहुत अहम है। ये दिन फैसला करेगा कि इमरान खान जो है वो कब रिहा होंगे और किस तरीके से रिहा होंगे वगैरह वगैरह। तो क्यों आप इतना फोकस कर रहे हैं 1 नवंबर को? क्या ऐसा होने जा रहा है जो इमरान खान की रहाई का फैसला करेगा? देखें असद चौधरी साहब, पाकिस्तान में आप देखें कि दो ही तबकात हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि इनसे पंगा नहीं लिया जा सकता, इनसे लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। एक वकला है और दूसरा कहते हैं कि मौलवी। ठीक है, गो के एक तो जाहिर है यानी मजहबी तंजीमें जो है, लेकिन उसमें आप देख लें कि एक मजहबी तंजीम के साथ जो कुछ हुआ है, लेकिन उसकी वजह यह है कि वो मजहबी तंजीम अकेली रह गई और उसके साथ जो है वो किसी और ने उनका साथ नहीं दिया, यानी उनके अपने लोगों ने, उनके अपने उलमा ने, उनके अपने मशाइख ने, उनके अपने खतीबों ने, किसी ने उनका साथ नहीं दिया। यानी अगर मजहबी तबका किसी एक पॉइंट पे इकट्ठा हो जाए, आप देख लें काजी फायज ईसा के पास वो जो केस एक आया था और उसमें मजहबी तबका इकट्ठा हो गया था, तो आपने देखा था काजी फायज ईसा जो इतना मुतकब्बिर इंसान था, जो इतना मगरूर इंसान था, जिसके गर्दन में इतना बड़ा सरिया था, कैसे उसकी चीखें निकली और कैसे वो लेट गया और हमने अपनी आंखों से उसको देखा। खुदा की कसम, उसकी बेबसी हमने देखी, उसकी शक्ल के ऊपर बेबसी हमने देखी कि इसके साथ क्या हो रहा है। और जैसे वो आम से मौलवियों की खुशामदें कर रहा था, जैसे वो सारा कुछ हुआ। तो देखें, एक मजहबी तबका है जिससे लड़ाई इतनी आसान नहीं है, लेकिन अभी तो मजहबी तबका भी सारे का सारे 90% मैनेज हो गया ना। दूसरे हैं वकला, जिनसे लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। अभी आप देख लें कि वकला ने जो लाहौर कचहरी है वहां पुलिस वालों के साथ जो कुछ किया, तो फिर क्या हुआ? क्या उनके ऊपर FIR हुई है? नहीं हुई ना। देखें, इस वक्त अगर पाकिस्तान के अंदर कोई तबका तहरीक चला सकता है तो वो वकला है, और इस हवाले से 1 नवंबर अहम तरीन दिन है। 1 नवंबर को 5 साल बाद सूबाई बार कौंसल्स के इलेक्शन होने जा रहे हैं, और फिर इन सूबाई बार कौंसल्स के इलेक्शन जो जीतेंगे मेंबर्स, वो पाकिस्तान बार कौंसल बनाएंगे। देखें, ये रेगुलेटरी बॉडी जो है, बार कौंसल जो है सूबे की, इतनी पावरफुल होती हैं कि एक उनके ऐलान के ऊपर पूरे सूबे की अदालतें बंद हो जाती हैं, पूरे सूबे के अंदर बाइकआउट हो जाता है अदालतों का। इनके साथ कोई नहीं लड़ सकता। बार कौंसल्स के साथ जो बार एसोसिएशंस होती हैं ना, वो अलग अलग होती हैं। यानी लाहौर बार है, पिंडी बार है, इस्लामाबाद बार है, एसोसिएशंस की बात कर रहा हूं। बार कौंसल पूरे सूबे की होती है, वो जो जीत जाता है उससे लड़ाई नहीं ली जा सकती। अगर PTI ने इस वक्त मजामत करनी है और वकला को, उन्होंने वकला तहरीक चलानी है, तो उनके लिए जरूरी है कि वो पंजाब बार कौंसल के खास तौर पे इलेक्शन जीतें। और फिर एक और बात है, ऐसा नहीं है कि उनके लिए जीतना मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है। क्यों? इमरान खान इस वक्त पूरे पाकिस्तान, पूरे पंजाब के अंदर पॉपुलैरिटी में नंबर 1 पर है। भाई, इमरान खान इस वक्त 70% से ऊपर है पॉपुलैरिटी उनकी। तो वो जो 70% उनकी पॉपुलैरिटी है, वो वकीलों में भी 70% है। अगर 70% इमरान खान की पॉपुलैरिटी है, तो इसका क्या मतलब है कि 70% सीटें इमरान खान जीत सकते हैं, और आपको पंजाब बार कौंसल अपने पास लाने के लिए आपको 51% सीटें चाहिए। लेकिन मसला कहां पे आ रहा है? मसला आ रहा है तहरीक इंसाफ के अंदरूनी ग्रुपिंग और लड़ाई। अगर इनकी अंदरूनी ग्रुपिंग और लड़ाई ना होती तो ये सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन आराम से जीत जाते। अब वो तो ये हार गए, उसमें हामिद खान साहब की भी नायलियां हैं। अब अगर एक ही शख्सियत है जो इसमें अपना किरदार अदा कर सकती हैं, और वो है सलमान अकरम राजा साहब। देखें, वो सेक्रेटरी जनरल हैं पार्टी के, वो सिंसियर हैं इमरान खान के साथ, वो दलेर हैं, वो बहादुर हैं, वो क्लियर हैं, वो 2 नंबर नहीं है, वो पैसे लेने वाले नहीं है, वो कोई जो है वो धोखा देने वाले नहीं है। इस वक्त मसला आ रहा है, हामिद खान साहब जो है वो PTI के वकला की बात सुनने को तैयार नहीं है, और PTI के वकला जाहिर है वो इंगेज हैं, उनको पता है कि कहां पे जो है वो कौन कौन एक्टिव हमारा मेंबर था। अब 10 से 12 सीटों के ऊपर या 10 से 15 सीटों के ऊपर हामिद खान साहब और ILF के जो कोऑर्डिनेटर हैं सेंट्रल, इंसाफ पंजोता साहब, उनके दरमियान इख्तलाफ है। अब सलमान अकरम राजा साहब चाहे तो वो इख्तलाफ खत्म करवा सकते हैं। भाई, आप 10 वकला को बिठा दें कमेटी, 10 वकला डिस्कस कर लें उन 15 सीटों के ऊपर जो इख्तलाफ है, ये 10 सीटों के ऊपर कि हाँ जी, हामिद खान साहब कहते हैं कि फलां वकील, इंतजार पंजोता कहते हैं फलां वकील, 10 लोग डिस्कशन कर लें
کہ یار ان میں سے کون ہے جو عمران خان کی کاز کے ساتھ کھڑا ہوا تھا, جس نے قربانیاں دی ہیں, جس نے کیسز لڑے ہیں. تو جب فیکٹس کے اوپر بات ہوگی 10 رکنی بورڈ فیصلہ کرے گا, یہ نہیں, یہ تو بات ختم ہو جائے گی. اگر پی ٹی آئی اپنے اندرونی اختلافات ختم کر دے, اپنی ضد انا کو ختم کر دے, اپنے ذاتی پسند ناپسند کو ختم کر دے اور ملک کا سوچیں, ملک کے لوگوں کا سوچیں, عمران خان کا سوچیں, تو تمام پورے ملک کے اندر جو بار ایسوسیشنز ہیں, بار کونسلز ہیں, ان کے الیکشن پی ٹی آئی جیت سکتی ہے, واضح میجورٹی کے ساتھ جیت سکتی ہے, پاکستان بار کونسل لے سکتی ہے. اور پنجاب یہ صوبائی بار کونسلز, اگر جو صوبائی بار کونسلز ہیں, ہر صوبے میں ان کا ایک ایک ووٹ ہے جج لگانے کے لیے, اور جب یہ پاکستان بار کونسل میں اگر جیت جاتے ہیں, پاکستان بار کونسل کے پاس آ جاتی ہے, تو ایک ووٹ ہے وہاں پہ سپریم کورٹ کا جج لگانے کے لیے, سپریم کورٹ کے اندر آئینی بینچ کے ججز لگانے کے لیے, ہائی کورٹ سے مطلب جج لانے کے لیے, بہت کچھ ہے. یہ 1 نومبر اتنا امپورٹنٹ ہے کہ یہ 8 فروری ہے, یہ 8 فروری کے بعد دوسرا اہم ترین دن ہے. 8 فروری سے پہلے کیسے کمپین کی تھی تحریک انصاف نے, کیسے ان کے سوشل میڈیا کی کمپین کی تھی, کیسے عمران خان کا پیغام آیا تھا, اتنی ہی توجہ آپ کو 1 نومبر کے لیے چاہیے. لیکن کیا آپ کو فوکس نظر آ رہا ہے تحریک انصاف کا؟ کیا آپ کو تحریک انصاف کے لوگوں کا فوکس نظر آ رہا ہے؟ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات ہوئے, اس میں حامد خان گروپ کو شکست ہوئی ہے, اور پچھلے سال مارجن بہت کم تھا, اس دفعہ تو مارجن بھی بڑھ گیا. تو 70% عمران خان کی پاپولیرٹی کیوں ریفلیکٹ نہیں ہوئی؟ کیا ایسے مسائل تھے ڈیسیجن میکنگ کے اندر؟ حامد خان صاحب جو ہیں وہ کیوں ڈلیور نہیں کر سکے؟ ویسے بھی حامد خان صاحب کو بڑی سپیس ملتی رہی ہے ماضی کے اندر بھی, وہ باتیں تو کرتے ہیں, اور ہر دفعہ جب میڈیا کے سامنے آتے ہیں تو بتا کے جاتے ہیں کہ بکلا تحریک شروع ہونے جا رہی ہے. وہ پتہ نہیں چلا اس بکلا تحریک کا وہ کہاں پہ ہے اور کب شروع ہونی ہے. دیکھیں اس کی ایک تو کچھ جینون چیزیں ہیں, ان پہ یعنی جینون ریزنز ہیں, ان کے اوپر بات کرنی چاہیے. سارا ہم الزام حامد خان صاحب کو نہیں دیں گے. ایک تو وجہ ہے کہ جسٹس جمال خان مندوخیل نے 500 کے قریب نئے وکیل بنائے ہیں سپریم کورٹ کے, اور وہ سارے موسٹلی انہوں نے وہی بنائے ہیں جو حکومت کے مطلب حکومت نے اس کا کریڈٹ لیا کہ ہم نے آپ کو بنوایا ہے, تو وہ ووٹ ان کو پڑا ہے. ایک تو یہ ہارنے کی وجہ ہے حامد خان صاحب گروپ کی. دوسری وجہ یہ ہے کہ وکیلوں کو لالچ دیا گیا کہ آپ کا جو 40-50 لاکھ والا پلاٹ تھا وہ 3.5 کروڑ کا ہو گیا. پھر کئیوں کو oblige کیا گیا, کسی کو کوئی جج لگوا دیا گیا, کسی کو ٹریبیونل میں بندہ لگوا دیا گیا, کسی کو حکومت کے کیسز میں oblige کر لیا گیا, کسی فرم کو کہیں اور oblige کر دیا گیا, کسی کو اے جی آفس میں, کسی کو ایڈوکیٹ جنرل آفس میں. اس طرح سے یہ ساری مینجمنٹ انہوں نے کی ہے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے ان کے لیے الیکشن سپریم کورٹ بار کا. لیکن پھر بھی یہ جیت سکتے تھے. اس کے باوجود یہ جیت سکتے تھے, پی ٹی آئی کے اہم ترین کئی وکلا نے ووٹ نہیں دیا پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار کو. کوئی فوکس ہی نہیں تھا. او بھائی اتنی بڑی ایک طرف پوری حکومت پورا نظام الیکشن لڑ رہا ہے, اور دوسری طرف آپ کی کوارڈینیشن ہی نہیں ہے آپس میں. آپ ایک ادھر جا رہے ہیں, دوسرا ادھر جا رہا ہے. حامد خان صاحب کچھ کہہ رہے ہیں, انتظار پنجوتا صاحب کچھ کہہ رہے ہیں, سلمان اکمل راجہ صاحب غائب ہیں, گور صاحب کی تو بات ہی نہ کریں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں اس کو تو چھوڑ دیں, جو گیا وہ گیا. آپ تو سپریم کورٹ باہر کے تو الیکشن ہار گئے. اصل الیکشن ہے 1 نومبر, جو 5 سال کے لیے فیصلہ کریں گے. اگر آپ مجھے بتائیں پنجاب بار کونسل 5 سال کے لیے آ جائے تحریک انصاف کے پاس, آپ امیجن کریں نا کیا ہوگا. ایک نوٹیفکیشن ہو جاتا ہے, اعلان ہو جاتا ہے کہ پورے ہفتے کے لیے عدالتیں بند ہیں, تو کیا کریں گے آپ؟ اعلان ہو جاتا ہے کہ ہر جگہ ریلیاں نکالیں اور ہم جا رہے ہیں جی سپریم کورٹ کی طرف مارچ کرنے. کون روک سکتا ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے 1 نومبر. لیکن جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ تحریک انصاف کے لوگ اس وقت اپنی ذاتی ضد, انا, مفاد اور گروپنگ ان چیزوں سے باہر نہیں آ رہے, اور اس کی قیمت کون ادا کرے گا؟ عمران خان ادا کرے گا, بشرا بی بی ادا کریں گی, تحریک انصاف کے ایران ادا کریں گے, پاکستان کرے گا, پاکستان کے لوگ کریں گے, جن کے ساتھ انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے وہ کریں گے. کیونکہ ان لوگوں کا غرور, انا, تکبر, ان کا مفاد بڑا ہے. ان کے لیے پاکستان اور پاکستان کا مفاد بڑا نہیں ہے. تو آپ کی اطلاعات کیا ہے صدیق صاحب؟ یہ معاملہ ٹیک اپ ہوا ہے, سلمان اکرم راجہ صاحب کے سامنے رکھا گیا ہے, اور کیا وہ پنجوتا صاحب ہوں یا احمد خان صاحب ہوں یا دیگر جو میٹر کرنے والے لوگ ہیں ان کو اکٹھا بٹھانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں, یا ابھی تک ٹھنڈ پروگرام ہی چل رہا ہے؟ یار میری بات نہیں ہوئی, میں کوشش کروں گا کہ آج بات کروں اور چیک کروں کہ کیا اس حوالے سے ہو رہا ہے. رائٹ. سو 1 نومبر جو ہے وہ اہم ہے. عمران خان کی رہائی کب ہونی ہے, کیسے ہونی ہے؟ دیکھیں چودھری صاحب, اس میں ایک تو یہ ہے نا کہ جب یہ بار اپنا پنجاب بار کونسل جیت جاتے ہیں, مزاحمت آسان ہے, مزاحمت کو یہ لیڈ کر سکتے ہیں. پھر عدالتوں میں کیسز لگوانے کے حوالے سے ججز کو
ٹکر دینے کے لیے, ججز کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے. ایک آپ کے پاس ایک پوری, کیونکہ پنجاب بار کونسل ہی ریگولیٹ کر رہی ہوتی ہے پنجاب کے وکلا کو, کس کا لائسنس ادھر کرنا ہے ادھر کرنا ہے, کس کو لائسنس دینا ہے نہیں دینا, یہ ساری چیزیں ریگولیٹری باڈی کرتی ہے. اس لیے بہت انپورٹنٹ ہے عمران خان کی رہائی کے لیے, اس لیے انپورٹنٹ ہے اگر یہ جیت جاتے ہیں یہ بڑی تحریک کھڑی کر سکتے ہیں, مزاحمت کر سکتے ہیں, دمادم مست کلندر کر سکتے ہیں. بہت شکریہ مصدق بھائی. دیکھیں یہ جو آپ کا سوال ہے کہ کے پی کے اجلاس میں کیا آج کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ آج میرا نہیں خیال کہ تقریروں کے علاوہ کچھ ہو سکتا ہے, یا زیادہ سے زیادہ کوئی قرارداد پیش ہو سکتی ہے اور کوئی قرارداد پاس ہو سکتی ہے. لیکن ظاہر ہے موجودہ حالات میں تو اس نظام کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ سخت تقریریں ہوں, یہ بھی گوارا نہیں ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ یعنی دیکھیں نا کہ جو آپریشن کے حوالے سے سہیل آفریدی نے پہلی تقریر میں کیا کہا, انہوں نے کہا کہ جو کے پی کے میں جس قانون کے تحت ملٹری آپریشن ہو رہا ہے اس قانون کو ہم ختم کریں گے, اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ پہلی کابینہ کے اجلاس میں اس معاملے کو ہم زیر غور لیں گے. ابھی کابینہ تو بنی نہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آج کم از کم ملٹری آپریشن جس قانون کے تحت کے پی کے میں ہو رہا ہے اس قانون کو تو آج ختم نہیں کیا جائے گا جو پہلی ان کی تقریر ہے. ہاں اگر وہ آج کوئی ایسا اقدام کر دیتے ہیں تو یہ بہت غیر معمولی ہوگا. دوسرا یہ کہ کابینہ کا اعلان بھی ظاہر اسمبلی میں تو نہیں ہونا. تو تیسرا جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ یہی ہے کہ وہاں پہ تقریریں ہوں گی, سخت تقریریں ہوں گی کہ سہیل آفریدی کو عمران خان صاحب سے نہیں ملنے دیا جا رہا. ملٹری آپریشن کے حوالے سے بات ہوگی, افغان مہاجرین کے حوالے سے ہوگی, افغان پالیسی کے حوالے سے ہوگی, پشتو میں تقریریں ہوں گی, اردو میں تقریریں ہوں گی, سخت باتیں ہوں گی, اور وہ پھر سوشل میڈیا پر آئیں گی اور اس سے ایک مومنٹم بنے گا, اس سے ایک دباؤ بڑھے گا. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو آج جو اجلاس کیا جا رہا ہے یہ آگے چلایا جائے گا, اور اس کا مجھے واضح مقصد یہی نظر آ رہا ہے کہ دباؤ بڑھایا جائے. کیونکہ دیکھیں نا کہ جرگہ بلانا ہو, یہ تقریریں کرنا ہوں, یا قوم یہ جو اس میں شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں نہ جانا ہو, تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ جو سہیل آفریدی ہیں وہ وفاق پر دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں, اور عمران خان ان کو اسی مقصد کے لیے لائے ہیں. اور کیا مقصد ہے عمران خان, ورنہ علی امین گنڈا پور صاحب بہت ساری چیزوں میں بہت اچھا کام کر رہے تھے. عمران خان تو لائے ہیں ملٹری آپریشن رکوانے کے لیے ان کو, اور وفاق کو ٹف ٹائم دینے کے لیے. تو آج کا جو دن ہے میرا خیال ہے وہ اس میں اگر تقریریں سخت ہوتی ہیں تو دیکھنا ہوگا, کیونکہ میں اپنی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ کل جو لاہور میں 3 ملاقاتیں ہوئی ہیں, شہباز شریف اور نواز شریف کی ملاقات, شہباز شریف اور محسن نقوی کی ملاقات, محسن نقوی اور فیصل کریم کنڈی کی ملاقات, یہ ملاقاتیں بتاتی ہیں, اور اس سے پہلے ایوان صدر میں کچھ عام ملاقاتیں کہ کے پی کے حوالے سے کچھ فیصلے پس پردہ کر لیے گئے ہیں کہ اگر وہاں سہیل آفریدی ملٹری آپریشن رکوانے کے لیے کوئی اقدامات کرتے ہیں تو کیا کرنا ہے, اگر وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کا اعلان کرتے ہیں تو کیا کرنا ہے. اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ پس پردہ بہت سارے فیصلے جو ہیں وہ کر لیے گئے ہوں گے یا کیے جا رہے ہوں گے. اور یہ جو افغانستان کے ساتھ ایک سیز فائر پاکستان نے کیا ہے اس کا بھی ایک تناظر یہی بتایا جا رہا ہے کہ کچھ ایسی اطلاعات تھی کہ کے پی کے سے کوئی تیاریاں ہو رہی ہیں اسلام آباد کی طرف آنے کی یا اٹک کے پل پہ آ کے بیٹھنے کی. تو اتنے محاذ اکٹھے نہیں چل سکتے کہ افغانستان کے ساتھ ہمارا بارڈر بھی گرم ہو, کے پی کے سے لوگ بھی اسلام آباد کی طرف آ رہے ہوں. پنجاب میں پہلے ٹی ایل پی والا معاملہ آپ کو پتہ ہے کتنا ٹریگر کر چکا ہے. انڈیا کے حوالے سے بھی خطرات ہیں کہ وہ اٹیک کر سکتا ہے. تو اتنی چیزیں اکٹھی جو ہے وہ نہیں کھولی جا سکتی, تو اس لیے افغانستان کے حوالے سے سیز فائر جو ہے وہ کیا گیا. ورنہ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ جو مرضی ہو جائے سیز فائر نہیں ہوگا, اور ہم جتنے بھی ٹھکانے ہیں ٹی ٹی پی کے ان کے خاتمے تک ہم نہیں رکیں گے. دیکھیں مجھے بالکل تلخی کام ہوتی نظر نہیں آ رہی, مجھے کسی صورت وفاق اور سہیل آفریدی کے درمیان تلخی کام ہوتی نظر نہیں آ رہی. دیکھیں نا سہیل آفریدی جب میٹنگ میں نہیں آئے تو اس کے بعد وفاق نے دھمکیاں لگائیں, اس کے بعد جو ٹاؤٹس ہیں وہ دھمکیاں لگا رہے ہیں, وہ ان کو کہہ رہے ہیں ہم کچل کے رکھ دیں گے, ہم 26 نومبر سے سخت اقدامات کریں گے, ہم مرید کے سے سخت اقدامات کریں گے. تو جب آپ یہ دھمکیاں دیں گے تو آگے بھی سہیل آفریدی ہے, وہ دھمکیاں شمکیوں میں آنے والا نہیں ہے, وہ بلیک میل ہونے والا نہیں ہے, اور عمران خان کہ بالکل وہ نظریے کے اوپر چلنے والا ہے. آگے جا کے کیا کرتا ہے وہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے. اس وقت سہیل آفریدی کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے. اور جہاں تک بات ہے دوسرا عمران خان سے ملاقات کا معاملہ ہے, ملاقات بھی نہیں کروائی جا رہی عمران خان صاحب سے. بھائی شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ متی اللہ جان صاحب کو میں سن رہا تھا, انہوں نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ کیا ہونا چاہیے تھا جب شہباز شریف نے فون کیا سہیل آفریدی صاحب کو, اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب میں اپنے لیڈر عمران خان سے ملنا چاہتا ہوں, تو متی اللہ جان صاحب نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کو یہ چاہیے تھا, وہ کہتے ہیں کہ آپ ہولڈ کریں, اور ساتھ انٹر کام پہ وہ کہتے ہیں کہ جی وزیر داخلہ کو کال ملائیں. وزیر داخلہ کو کال کر کے کہتے کہ یہ سی ایم کے پی کے میرے ساتھ لائن پہ ہیں دوسرے موبائل پہ,
اور وہ عمران خان سے ملنا چاہتے ہیں جیل میں، ان کی ملاقات کروائیں فوری طور پہ، یا شام کو اچھے طریقے سے ان کی ملاقات کروائیں. انہوں نے کہا یہ ہونا چاہیے تھا. اور ہمارا وزیر اعظم کیا کہہ رہا ہے سہیل آفریدی کو؟ میں پوچھ کر بتاتا ہوں، اور ابھی تک نہیں بتایا. 4-5 دن ہو گئے پوچھ کر نہیں بتایا. تو دیکھیں سہیل آفریدی مزاحمت کے لیے آئے ہیں، سہیل آفریدی وفاق سے لڑائی کے لیے آئے ہیں، وفاق سے تعاون روک کے اور اپنے جائز مطالبات اور حقوق منوانے کے لیے آئے ہیں. مجھے بالکل نہیں لگتا کہ سہیل آفریدی جو ہیں وہ کسی طرح کا کوئی کمپرومائز کریں گے، اور وہ عمران خان نے جو ان کو ٹاسک دیا ہے وہ اس ٹاسک پہ چلیں گے. اور مجھے تو تلخی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور مجھے تو لگ رہا ہے کہ تصادم خدا نخواستہ جو ہے وہ ناگزیر ہے. اللہ کرے کہ چیزیں افواہ و تفہیم سے آگے بڑھیں اور ان کو عمران خان صاحب سے ملوا دیا جائے. لیکن عمران خان صاحب سے اس لیے ملوا رہے کہ عمران خان کہیں ان کو اسلام آباد کی ڈیٹ نہ دے دیں ان سے ڈسکشن کے بعد کہ اس تاریخ کو اسلام آباد کی طرف آپ مارچ کریں. دیکھیں آزاد ججز کے پاس کیا آپشن ہے. آزاد ججز کے پاس جو آپشن ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ وہ مزاحمت جاری رکھیں. اچھا اب یحییٰ آفریدی صاحب نے کہا ہے کہ وہ کسی ایونٹ میں نہیں جا سکتے، وہ کسی تقریب میں نہیں جا سکتے، کوئی تقریر نہیں کر سکتے، میڈیا سے بات نہیں کر سکتے، وہ یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے. وہ حسنات ملک صاحب نے کہا کہ اس کے مطابق تو کوئی جج جو ہے وہ صرف اکیلا جا کے اور پولو ہی کھیل سکتا ہے. اور وہ یحییٰ آفریدی صاحب کیونکہ پولو کھیلتے ہیں اور ہارس رائڈنگ کرتے ہیں تو یہی کوئی جج کر سکتا ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ججز کے پاس اور بہت سارے آپشن ہیں. اب آپ دیکھیں کہ منصور علی شاہ صاحب، منیب اختر صاحب، عائشہ ملک صاحبہ، عطر من اللہ صاحب، ملک شہزاد احمد خان صاحب، عقیل عباسی صاحب، شاہد وحید صاحب، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز، یہ روزانہ ایک ایک ججمنٹ تو لکھتے ہوں گے نا. یہ 7-8 ججز سپریم کورٹ کے اور 5 جج ہائی کورٹ کے، یہ ڈیلی 13 ججمنٹس تو لکھتے ہوں گے نا ڈیلی. اگر یہ 13 ججمنٹس دہلی کی لکھتے ہیں اور ہر ججمنٹ میں یہ 5-5 لائنیں لکھنا شروع کر دیں، ایک ایک پیراگراف لکھنا شروع کر دیں، تو روزانہ 13 ججمنٹس ایسی ہوں گی جن میں مطلب قتل کے مقدمے میں وہ لکھ سکتے ہیں. مثلا قتل کے مقدمے میں عطر من اللہ صاحب کیا لکھ سکتے ہیں؟ وہ لکھ سکتے ہیں کہ جناب یہ قتل کا مقدمہ تھا اور اس میں پولیس کا کوئی فوکس نہیں تھا، اور جہاں پہ پولیس کا فوکس ہوتا ہے تو یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اور بہت سے واقعات کا ذکر کرتے ہیں، پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ یہ کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں، انسانی حقوق کی پامالیاں کرتے ہیں. وہ لکھ سکتے ہیں بھائی. ٹیکس میٹر میں لکھ سکتے ہیں، کسی کمپنی کے کیس میں لکھ سکتے ہیں، کسی رینٹ کے کیس میں لکھ سکتے ہیں. دیکھیں جج کے پاس بہت آپشن ہوتے ہیں. تو یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس طرح سے ان آزاد ججز کی زبان بندی کر لیں گے، کیونکہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جج اتنے اوفینڈ ہو جائیں اور اتنا ان کو دیوار سے لگا دوں کہ یہ ریزائن کر جائیں. اور میں پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی پوری طرح سے آن بورڈ ہیں جسٹس ڈوگر کے ساتھ. اب آپ مجھے بتائیں نا، اگر جسٹس ڈوگر سپریم کو چیف جسٹس اسلام آباد کو نہ بنتے اور محسن اختر کیانی صاحب بن جاتے اور وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبر ہوتے، تو کیا یحییٰ آفریدی صاحب ایک کوڈ آف کنڈکٹ پاس کروا سکتے تھے؟ نہیں کروا سکتے تھے. کیوں؟ یحییٰ آفریدی صاحب اور علی نیلم صاحب اقلیت میں ہوتے اور 3 جج اکثریت میں ہوتے. منصور علی شاہ صاحب، منیب اختر صاحب اور محسن اختر کیانی صاحب 3 ایک طرف ہوتے. یحییٰ آفریدی صاحب کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. یحییٰ آفریدی صاحب کو ڈوگر صاحب چاہیے ہر سپریم جوڈیشل کونسل میں اپنی مرضی کا فیصلہ کرنے کے لیے. اگر کوئی آزاد جج سپریم جوڈیشل کونسل کا ممبر ہوتا تو وہ منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب کے ساتھ مل کے اور 3 ہو جاتے، یہ اقلیت میں رہ جاتے، علی نیلم صاحبہ اور یحییٰ آفریدی صاحب. تو اس لیے یحییٰ آفریدی صاحب آن بورڈ ہیں، مکمل طور پہ ان کی حمایت جسٹس ڈوگر کو حاصل ہے. جو کچھ جسٹس ڈوگر کر رہے ہیں ان کو مکمل طور پہ حمایت جسٹس یحییٰ آفریدی کی حمایت حاصل ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب تو یہی چاہتے ہیں کہ جج ریزائن کر جائیں، لیکن ان ججز کے پاس بہت آپشن ہے کہ وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، اپنے مختلف کیسز کی ججمنٹس کے اندر بہت کچھ کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج 20 اکتوبر ہے اور دن ہے سوار کا. سہیل آفریدی عمران خان کے کھلاڑی، عمران خان کے اوپننگ بیٹسمین عمران خان نے علی امین گنڈا پور صاحب کو ہٹا کر سہیل آفریدی کو لائے اور کہا کہ کھل کر کھیلو. اور سہیل آفریدی نے کہا کہ میں مزاحمتی سیاست کا چیمپئن ہوں، احتجاجی سیاست کا چیمپئن ہوں، اور میں عمران خان سے غداری نہیں کروں گا، بے وفائی نہیں کروں گا. اب تک سہیل آفریدی ہر آنے والے دن کے ساتھ جارحانہ اننگز کھیل رہے ہیں. سہیل آفریدی نے آج وزیر اعلیٰ KPK کے طور پر پہلے باضابطہ اجلاس میں کچھ ایسے فیصلے کیے ہیں، کچھ ایسے اعلانات کیے ہیں کہ جس کی وجہ سے بیک لیش ضرور آئے گا.
دیکھیں یہ اعصاب کی جنگ ہے. عمران خان مسلسل اپنی پارٹی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک تم سب ڈر کے پیچھے ہٹتے چلے جاؤ گے تو سسٹم آگے بڑھتا چلا جائے گا. اگر تم سب مل کر ایک ساتھ کھڑے ہو جاؤ گے اور آگے بڑھنا شروع کر دو گے تو اگر سسٹم پیچھے نہیں بھی ہٹے گا تو کم از کم آگے نہیں بڑھے گا. تم ریزسٹ کرو, تم سسٹم کو روکو. اگر تم لیٹ جاؤ گے تو پھر سسٹم آگے بڑھتا چلا جائے گا اور آگے بڑھ کر سسٹم تمہیں اپنے پاؤں تلے روند کے آگے گزر جائے گا. تو تم کھڑے ہو جاؤ, تمہارے پیچھے کروڑوں لوگ ہیں, کروڑوں ووٹرز ہیں, تم کچھ تو اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاؤ. اور یہی شکوہ تھا تحریک انصاف کا علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ کہ دیکھیں آپ ہر معاملے میں لیٹ گئے ہیں, اب ہر معاملے میں اس سسٹم کو سرو کر رہے ہیں, اب ہر معاملے میں وفاق کے سامنے جو ہے وہ سرنڈر کر گئے ہیں. کسی ایک بات پہ تو کھڑے ہو جائیں. جو آج سہیل آفریدی صاحب نے کیا ہے یہ اعصاب کی جنگ میں ایک اور وار ہے. سہیل آفریدی اس نظام کو یہ بتا رہے ہیں کہ میں پیچھے نہیں ہٹ رہا, میں آگے بڑھ رہا ہوں, میں اپنے موقع پہ کھڑا ہوں, میں اپنی بات پہ کھڑا ہوں. اب سسٹم جو مرضی کر دے, گورنر راج لگانا ہے لگا دیں, سسٹم گرانا ہے لگا دیں, گرا دیں, ایمرجنسی لگانی ہے لگا دیں, سہیل آفریدی کو گرفتار کرنا ہے کر لیں, جو آپ کر سکتے ہیں آپ کر لیں. لیکن سہیل آفریدی سسٹم کو یہ بتا رہے ہیں کہ میں عمران خان کے ساتھ بے وفائی نہیں کروں گا. اچھا دیکھیں عمران خان صاحب نے جو مختلف چیزیں کے پی کے حکومت سے چاہ رہے تھے وہ تمام کی تمام چیزوں کے اوپر سہیل آفریدی کر رہے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا کہ آج انہوں نے ایک بہت ہی شاندار فیصلہ کیا پہلے اجلاس میں, جس میں انہوں نے کہا کہ شہید ارشد شریف صاحب کے نام پہ کے پی کے اندر ایک یونیورسٹی بنائی جائے گی. اچھا اس سے پہلے علی امین گنڈا پور صاحب سے صحافیوں نے یہ مطالبہ کیا کہ آپ ارشد شریف صاحب کے نام پہ اگر کوئی یونیورسٹی نہیں بنا سکتے, کسی یونیورسٹی کا نام چینج نہیں کر سکتے, تو کسی یونیورسٹی کے میڈیا ڈپارٹمنٹ کا نام ہی ارشد شریف صاحب کے نام پہ کر دیں. لیکن علی امین گنڈا پور صاحب نے ایسا نہیں کیا, بلکہ اس وقت جب یہ بات چلی تو کے پی کے پتہ نہیں 1-2-3 صحافیوں سے احتجاج شروع کروا دیا گیا کہ جناب ہمارے بڑے بڑے شہید ہیں کے پی کے تو ان کے نام پہ ہونے چاہیے. بالکل ہم کے پی کے جو صحافی شہید ہیں وہ بھی ہمارے لیے اتنے ہی قابل احترام ہیں جتنے ہمارے لیے ارشد شریف صاحب قابل احترام ہیں. مسئلہ پنجابی یا پشتون, پنجابی یا کے پی کے والے کا نہیں ہے, پنجاب کے یا کے پی کے والے کا نہیں ہے. مقصد صرف یہ ہے کہ ابھی جو پچھلے 3 سال ہیں, 3.5 سال ہیں, اس میں ارشد شریف صاحب نے جس طرح سے مزاحمت کی اور مزاحمت کرتے کرتے انہوں نے اپنی جان تک دے دی, تو ظاہر ہے یہ نوجوانوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ لوگوں یوتھ کے لیے ایک پیغام ہے, لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ بھائی دیکھیں دنیا سے سب نے جانا ہے. کسی نے خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک سے چلے جانا ہے, کسی نے کسی اور بیماری سے چلے جانا ہے, کسی نے ویسے طبعی موت مر جانا ہے. دیکھیں اس وقت پاکستان کے اندر دنیا بھر میں جو ٹاپ 10 اموات کی امراض ہیں, یعنی پوری دنیا میں اندر جن 10 بیماریوں سے لوگوں کی سب سے زیادہ اموات ہوتی ہیں, ان 10 کی 10 بیماریوں کے اندر پاکستان ٹاپ 5 میں ہے. یعنی جن 10 بیماریوں سے لوگ سب سے زیادہ مر جاتے ہیں دنیا میں, ان میں سے ہر بیماری میں پاکستان ٹاپ 5 میں, کچھ میں تو نمبر 1 پہ. تو مار تو آپ نے خدا نخواستہ اگر آپ اپنا خیال نہیں رکھیں گے اور اپنی صحت کا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ نے شوگر سے بھی جانا ہے, ہارٹ اٹیک سے بھی چلے جانا ہے, آپ نے کسی اور بیماری سے چلے جانا ہے. تو بھائی اپنی جو آپ کی لائف ہے اس کو پورا کر کے اپنی دنیا سے چلے جانا ہے. لیکن جس طرح سے ارشد شریف صاحب اس دنیا سے گئے ہیں, تو میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے کہ آپ کسی وقت بھی قبرستان چلے جائیں, آپ کو ارشد شریف صاحب کی قبر پہ کوئی نہ کوئی کھڑا ہو کے دعا کرتا ہوا نظر آئے گا. آپ کو ارشد شریف صاحب کے لیے لوگ روتے ہوئے نظر آئیں گے, ان کے لیے دعائیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے. کون سا دن ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر ان کے لیے دعا نہیں ہوتی, جب خانہ کعبہ کے سامنے ان کے لیے دعا نہیں ہوتی, جب نجف میں ان کے لیے جو ہے وہ دعا نہیں ہوتی, جب کربلا میں ان کے لیے دعا نہیں ہوتی, جب پوری دنیا میں کون سا ملک ہے جہاں پہ روزانہ ان کے لیے دعائیں نہیں ہوتی. کتنے لوگ ہیں ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم روزانہ ارشد شریف صاحب کے اصالہ ثواب کے لیے نوافل پڑھتے ہیں, ان کے لیے دعا کرتے ہیں. تو یہ ہے وہ ارشد شریف صاحب کے لیے لوگوں کی ایک محبت, عقیدت کے لوگ ان کے لیے روزانہ دعا کرتے ہیں, ہر جگہ پہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں, ان کو یاد رکھتے ہیں, ان کو نہیں بھولا جا سکتا. کل ایک ایونٹ ہوا UK کے اندر, آپ نے دیکھا وہاں پہ کس طرح سے تقریریں ہوئیں, وہاں پہ بات ہوئی ارشد شریف صاحب کے حوالے سے. تو ارشد شریف صاحب کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ارشد شریف صاحب محتاج نہیں ہے اس چیز کے, لیکن یہ ذمہ داری تھی پی ٹی آئی کی, کے پی کے گورنمنٹ کی, کہ ایک شہید کو اکنالج کرے. باقی جہاں تک بات ہے کے پی کے جو شہید صحافی ہیں, ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پنجاب کی تمام یونیورسٹیز میں ایک یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ کا نام ان شہیدوں کے نام پہ رکھ دیں جو کے پی کے صحافی شہید ہیں. ہمیں تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, کے پی کے لوگ ہوں, پنجاب کے لوگ ہوں, ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, کوئی کسی طرح کا اختلاف نہیں ہے. لیکن اس وقت کسی نے یہ کروایا تھا ڈرامہ تاکہ علی امین گنڈا پور صاحب کہہ سکیں وہ دیکھیں جی کے پی کے صحافی کھڑے ہو گئے ہیں, میرے لیے مشکل ہو گیا.
تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے. کے پی کے شہیدوں کے نام رکھنے ہیں, پنجاب میں رکھنے جہاں رکھنے ہیں, اور اگر کل کو تحریک انصاف کی حکومت آتی ہے, جو کہ آنی ہے کیونکہ لوگ ان کے ساتھ ہیں, 70-80% لوگ ان کے ساتھ ہیں, ہر آنے والے دن کے ساتھ ان کی پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے. جب پنجاب میں ان کی حکومت آئے گی, وفاق میں ان کی حکومت آئے گی, سب سے پہلے ہم مطالبہ کریں گے کہ کے پی کے جو شہید صحافی ہیں ان کے نام پہ ہر یونیورسٹی کے اندر ایک ایک شہید کے نام پہ ایک ایک ڈپارٹمنٹ کا نام کر دیں. یہاں پہ سڑکوں کے نام کے پی کے جو صحافی شہید ہیں ان کے نام پہ پنجاب میں رکھتے ہیں, ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو لہٰذا یہ کوئی کے پی کے صحافیوں کو مسئلہ نہیں ہے. ظاہر ہے اگر کسی صحافی کو کوئی چابی دی جاتی ہے تو وہ ضرور یہ بات کرے گا, ورنہ کے پی کے صحافیوں کو اوور آل اس سے کوئی مسئلہ نہ ہوگا, نہ ہونا چاہیے. تو یہ انہوں نے جو کیا ہے وہ تمام وہ چیزیں کر رہے ہیں. ابھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک اور چیز. آج کی اس اجلاس سے ایک بات ثابت ہو گئی ہے, جو یہ ایک پرسیپشن بنائی جا رہی تھی نا سہیل آفریدی کے حوالے سے کہ وہ جی صرف لڑائی کے لیے آئے ہیں, وہ صرف جناب جو ہے نا وہ سسٹم کو گرانے کے لیے آئے ہیں, اور ان کا کے پی کی گورننس پہ کوئی فوکس نہیں ہوگا, کے پی کے لوگوں کی ویلفیئر پہ کوئی فوکس نہیں ہوگا. یہ بات بھی آج غلط ثابت ہو گئی ہے. ان کا کے پی کے گورننس کے اوپر, عوام کے فلاح کے اوپر بھی اتنا ہی فوکس ہے جتنا ان کا عمران خان کی رہائی کے اوپر ہے, جتنا ان کا مزاحمت کے اوپر ہے, اتنا ہی ان کا فوکس کارکردگی کے اوپر بھی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں جو پچھلے 18-19 ماہ ہیں کے پی کے اندر جو عمران خان کے ساتھ بڑے مخلص لوگ ہیں, ان سے جب ہم ملتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پچھلے 18-19 ماہ جو ہیں وہ کے پی کے کی بیوروکریسی کے لیے تو جو ہے نا وہ مزے ہی مزے تھے, موجیں ہی موجیں تھیں, لٹ مچائی ہوئی تھی انہوں نے, جو پیسہ انہوں نے کمایا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. لیکن اب اس کے اوپر بھی سہیل آفریدی جو ہے وہ ایکشن لینے جا رہے ہیں. میں اعلامیہ آج کا پڑھ دیتا ہوں, کچھ انپورٹنٹ چیزیں وہ ساتھ ساتھ آپ کے سامنے رکھتا جاؤں گا. اور جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کا گورننس پہ بھی فوکس ہے, صوبے کے اوپر بھی فوکس ہے, ہر چیز کے اوپر ان کا مکمل فوکس ہے, جن جن چیزوں پہ ان کا فوکس ہونا چاہیے. یہ پہلا باضابطہ اجلاس تھا. اجلاس میں صوبائی حکومت کے گڈ گورننس روڈ میپ پر پیش رفت اور امن و امان کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ. اجلاس میں اسداد بدعنوانی سے متعلق معاملات پر بھی غور و خوض. چیف سیکرٹری, آئی جی پولیس, ایڈیشنل چیف سیکرٹری, انتظامی سیکرٹریز اور پولیس کے دیگر اعلیٰ حکام کی شرکت. تمام ڈویژنل کمشنرز, ڈپٹی کمشنرز, آر پی اوز اور ڈی پی اوز بذریعہ ویڈیو لنک اجلاس میں شریک ہوئے. متعلقہ حکام کی طرف سے وزیر اعلیٰ کو صوبائی حکومت کے گڈ گورننس روڈ میپ کے مختلف پہلوؤں پر بریفنگ دی گئی. گڈ گورننس روڈ میپ کا مقصد پبلک سروس ڈلیوری کو بہتر بنانا ہے. گڈ گورننس روڈ میپ پی ٹی آئی کے ویژن اور منشور کے عین مطابق تیار کیا گیا ہے. گڈ گورننس روڈ میپ 3 وسیع شعبوں پر توجہ مرکوز کرتا ہے. ان شعبوں میں پبلک سروس ڈلیوری, امن و امان اور معیشت شامل ہے. یہ 3 ہی ظاہر ہوتے ہیں کہ لوگوں کو پبلک سروس ڈلیوری اور صوبے میں امن و امان اور معیشت. روڈ میپ پر عمل درآمد کے سلسلے میں تمام محکموں کے لیے الگ الگ ایکشن پلان تیار کیے گئے ہیں. وزیر اعلیٰ کو صوبے میں امن و امان کی صورتحال, دہشت گردی کے واقعات اور عوامل, امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے صوبائی اداروں کے اقدامات اور ایکشن پلان جو ہے پروونشل ایکشن پلان, آئندہ کے لائحہ عمل, پولیس کو مستحکم بنانے کے اقدامات اور دیگر امور پر تفصیلی بریفنگ دی گئی.